नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत वाले दिन लोगों में सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर आज का दुरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ा तो आप भी पढ़ लीजिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सहरी ट्रांसमिशन बरकते सहर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से कल मैं आज के जो मेहमान गिरामी हैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। मुल्क के मुमताज़ मजहबी शख्सियत किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अल्लामा साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह के करम है, मालिक के एहसान है, आप सुनाएं ठीक है? करम मालिक का सहरी ट्रांसमिशन बरकते सहर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। अल्लामा साहब, 30वां रोज़ा लग चुका है और आज आखिरी सहरी है। कल ईद है, ईद की खुशी भी है लेकिन रमज़ान के जाने का गम भी है। मैं चाहूँगा कि ये जो रमज़ान गुज़रा है इसका कुछ तफसीली जायज़ा आप बताएं कि माह रमज़ान में हमने क्या खोया और क्या पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाकिरीन वश्शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब राव करामत अली साहब प्रोग्राम में मदऊ करने का। जहाँ तक आपका सवाल है कि हमने रमज़ानुल मुबारक में क्या पाया और क्या खोया, तो इसके बारे में कुरान करीम के अंदर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ए लोगो जो ईमान लाए, अल्लाह से डरो। वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स इस बात में गौर करे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, फिर फरमाया गया कि अल्लाह से डरो और अल्लाह ताला खूब खबर रखता है जो आमाल तुम करते हो। यानी कि बुनियादी तौर पर इस आयत शरीफा के अंदर इंसान को आगे जो वो अपने आमाल बेचता है उन आमाल के अंदर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। और ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान के लिए इसमें गौर व फिक्र इस वक्त तब मौका मिलेगा कि जब वो अपने गुज़रे हुए आमाल पर नज़र करेगा। यानी कि आगे जो उसने भेजा है क़यामत के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने गुज़िश्ता आमाल पर निगाह डाले, बेशक उसमें गौर व फिक्र करे और मुहासबा करे, मुहासबे के साथ साथ मुराक़बा भी करे। हमें ये चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह 30वीं सहरी है, इस वक्त तक सबसे पहले ये है कि अल्लाह के फ़र्ज़ करदा चीज़ों में से हमने किन किन चीज़ों की अदायगी की। सबसे पहली बात यह है, उसमें नमाज जो कि साल के 12 महीने और दिन रात में 5 मरतबा फ़राइज़ नमाज, हम इस पर तवज्जो करें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में या इससे पहले हमने नमाज पाबंदी से पढ़ी है या नहीं। दूसरी बात जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना चूँकि इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो हम इसमें देखें कि आया रमज़ानुल मुबारक में हमने रोज़े किस तरह रखे और कैसे रखे और क्यों रखे, या फिर अगर किसी ने नहीं रखे तो क्यों नहीं रखे। जिन लोगों ने रखे हैं वो किस हद तक अपने रोज़े के अंदर तक़वा को शामिल कर सके। यानी कि रोज़े का जो मकसद था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या मकसद था कि ए वो लोग जो ईमान लाए, रोज़ा रखना तुम पर फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह की पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तक़ी बन जाओ। अगर हमने रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र जब बंदा अदा करता है तो कुरान करीम के अंदर आता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला मज़ीद नेमतें अता फरमाएगा। यानी जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं
اگر اس رکھنے پر وہ شکر کرے گا تو آئندہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو اس پر استقامت دے گا۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو وہ اس بات میں غور و فکر کریں کہ شرعی عذر پایا جاتا ہے یا شرعی عذر نہیں پایا جاتا۔ اگر شرعی عذر نہیں پایا جاتا تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے پھر توبہ ہے۔ پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کفارہ اور قضا جو ہے وہ دونوں ادا کریں۔ کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے بغیر عذر کے روزہ چھوڑا ہے اور وہ صحت مند ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ کفارہ ادا کریں اور 60 روزے مسلسل پے در پہ لگاتار رکھیں، اور اس کے بعد قضا بھی کریں اگر جان بوجھ کے روزے چھوڑے ہیں۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسری صورت آ جاتی ہے وہ مالی کفارے کی آ جاتی ہے، اور مالی جو کفارہ ہوتا ہے وہ 60 مسکینوں کا جو ہے وہ کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ یہ تو آگئی ان کی بات کہ جنہوں نے بغیر عذر کے روزے کو چھوڑا ہے۔ جنہوں نے عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، مثلا کوئی سفر کر رہا تھا تو سفر میں روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، اسے چاہیے کہ عید کے بعد اپنے اس سفر میں چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، توڑ دیں، تو پھر اس کی بھی جو ہے قضا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین کے جو ماہوار میں مبتلا ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے رہے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ یہ ہے کیونکہ نماز کی قضا نہیں ہے، اس میں حرج ہے، رمضان المبارک کے روزے جو رہ جاتے ہیں اس کی قضا جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں۔ عموماً مسلمان کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو چونکہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں اپنے پیچھے کیے ہوئے اعمال کا، تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ ہاں اگر کسی مسلمان کا سال رمضان المبارک میں مکمل نہیں ہوتا، وہ رمضان کے علاوہ دیتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا اہتمام کیا ہے یا نہیں۔ یہ واجب تو یکم شوال المکرم کو ہوتا ہے، مگر اگر پہلے دے دیں گے تو جس مستحق کو ہم صدقۃ الفطر کی فطرے کی رقم پیش کریں گے وہ اپنے عید کے ساز و سامان کا جو ہے وہ بندوبست کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ کیا رویہ رہا، رمضان المبارک میں اگر ہم تاجر ہیں تو ہمارا رویہ کیسا رہا، ہم عالم ہیں تو ہم نے کیا کیا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو کیا کیا۔ ہر بندہ جو ہے بات وہی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے وہ اپنا محاسبہ کرے، جن فرائض کے اندر اس نے کوتاہی کی ہے ان فرائض کو ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اگر پہلے نمازیں نہیں پڑھتا رہا تو قضائے عمری رمضان میں وہ آغاز کر چکا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر وہ اس بات کا عہد کرے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے وہ قضائے عمری کی بھی پڑھوں گا۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مثلا فجر کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ وہ کہے کہ پہلی جو فجر میری قضا ہوئی ہے وہ 2 رکعت نماز بھی میں کیا کرتا ہوں، قضا کرتا ہوں۔ حقوق اللہ میں سے نظر کرے، ان کی ادائیگی کرے، اور حقوق العباد میں سے اگر کسی کو دکھ پہنچایا ہے یا کسی کو مالی نقصان دیا ہے اس میں بھی نظر کر کے وہ ان تمام معاملات کو آج کے دن مراقبہ کر کے حل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ بے شک ناظرین، علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب رمضان اور روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ سحری ٹرانسمیشن برکت سحر میں وقت ہوا چاہتا ہے، ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سحری ٹرانسمیشن برکت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے یوتھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب عسکری دیوجانی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ثنا خان رسول جناب ماسٹر بلال قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید ٹرانسمیشن میں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ بہت ہی خوبصورت کلام الطاف شاہ اعظمی صاحب کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام ہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے
زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ سنا کہ نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے، سنا کہ نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ اور کٹا کے سر کو قرآن سنایا نے پر، کٹا کے سر کو قرآن سنایا نے پر، کٹا کے سر کو قرآن سنایا نے پر۔ یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے، یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے، اور وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماسٹر بلال صاحب، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ وقفے پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی روزے کے مسائل کے حوالے سے، اور آپ بتا رہے تھے کہ جو روزہ چھوڑ دے، جو نہ رکھے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو روزہ جان بوجھ کے توڑ دے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، میں اپنی گفتگو کے اندر اس پر بات کر چکا ہوں پچھلے سیگمنٹ میں۔ بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ جان بوجھ کر ترک کر دے، چھوڑ دے، عمر بھر روزہ رکھتا رہے، تو رمضان المبارک کا وہ ایک روزہ جس کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ اس کو وہ نہیں ملے گا جو وہ اس نے کیا ہے رمضان المبارک کا۔ اس کا پھر کفارہ ہے جو ہم پیچھے بتا چکے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ چلیں آپ اس کا کفارہ دے لیں گے اور آپ فدیہ دے لیں گے، یا جو چیز بھی ہے کفارہ دے دیں گے، فدیہ نہیں، کفارہ دے دیں گے، اس کفارے سے آپ پر جو روزہ فرض ہے نا، وہ فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن رمضان المبارک کے روزے کی جو لطافت
اور جو لذت اور جو مٹھاس ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ واحد ایک روزہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی جزا جنت یا کسی صورت میں ہے، لیکن روزے دار کی جو جزا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میں خود ہوں، سبحان اللہ، وَأَنَا أُجْزَى، یعنی کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور روزے کی جزائی میں ہوں، یعنی کہ جب آپ دیگر اعمال کرتے ہیں تو آپ کو جنت ملتی ہے، چاہے وہ جنت الفردوس ملے، جنت عدن ملے، کوئی بھی جنت ملے، جنت میں مقام ملتا ہے، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے سے رحمان ملتا ہے، سبحان اللہ، اور جب رحمان مل جائے تو پھر سب کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ عسکری صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے آپ یوتھ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس کے حوالے سے بتائیں، اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یوتھ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، یوتھ فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کی، خاص طور پہ بچوں کی تعلیمات پر جو ہے زیادہ فوکس رکھتا ہے کہ بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے، دینی تعلیم سے خاص طور پہ دی جائے، جس سے آج کل کا زمانہ بچے اور لیڈیز تھوڑا تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ واپس ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ان راہ پر لایا جائے جو شرعی راہ ہے اور جس کا جواب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف جو ہے بچوں کو اور لیڈیز کو جو ہے فوکس کریں۔ اچھا، ہر سال آپ افطار کے اوپر دسترخوان کا اہتمام کرتے تھے، اس سال نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم افطار کرواتے تھے اسی سے ہی کچھ ہی فاصلے پر جو ہے بہت بڑی بڑی افطاریاں ہو رہی ہے آلریڈی، تو ہم نے اس سال یہ سوچا کہ افطار کروانے کی بجائے ایک ہی ایریے میں اگر افطار ہو رہا ہے اور میں بھی اسی ایریے میں کرواؤں تو اس سے اچھا بنسبت میں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو جو ہے روزگار اسکیم کی طرف لانچ کر دیں، کیا بات کہ ہے، لوگوں کو جو ہے سیلف امپلائڈ کیا جائے، کہ ان کو روزگار کی طرف جو ہے راغب کیا جائے، کہ کہیں مانگنے سے اچھا ہے کہ وہ اپنا روزگار خود کمائیں اور خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے۔ اس لیے اس بار جو ہے ہم نے افطار کا پروگرام کینسل کیا اور الحمدللہ بہت سارے لوگ آلریڈی اسی ایریے میں افطار کروا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویژن یہ ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھایا جائے۔ بالکل۔ اچھا، ایک دو دن قبل آپ کا پروگرام ہو، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ کون سا پروگرام؟ ایک دو دن قبل آپ کا جو پروگرام ہوا۔ جی وہ ہمارا یہ تھا، ہمارا ایک کیمپس ہے ملیر میں جس کی ابھی کل جو ہے کافی میڈیا پہ بھی کوریج وغیرہ ہوئی۔ ملیر میں ہمارا ایک مدرسہ چلتا ہے جس میں جو ہے پہلی بار جو ہے راؤنڈ ٹیبل کلاس کا انعقاد کیا گیا، یعنی بچوں کو باقاعدہ رمضان میں، ایک تو پورا سال ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے لیکن رمضان میں جو ہے ایک خصوصی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ بچے افطار کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیڈیز بھی افطار کے بعد فارغ ہوتی ہے، افطار تک ان کی مصروفیات ہوتی ہے، تو افطار کے بعد ہم نے جو ہے ان کے لیے ایک یہ پروگرام تشکیل دیا کہ جس میں لیڈیز اور کم عمر بچے اور درمیانی عمر کے بچے، یہ تینوں کیٹیگری، جینٹس کو چھوڑ کر یہ تینوں کیٹیگری آ کر وہاں پر تعلیم حاصل کرے، اور پھر منتھ کے اینڈ میں جو ہے ہم نے ان کا ایگزام لیا۔ ایگزام میں جو پوزیشن ہولڈرز تھے ان میں انعامات کی تقسیم ہوئی، تقریب ہوئی ایک باقاعدہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ویلفیئرز کے کام کرتے ہیں پھر آخر میں آگے وہ سیاست میں آ جاتے ہیں، کوئی سیاسی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں، ایسا کوئی آپ کا ارادہ ہے؟ نہیں، کیونکہ کچھ دن قبل کچھ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی چلی تھیں۔ جی، وہ ایک ایسا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی ایک پارٹی کی طرف سے نام لینا مناسب نہیں ہے، ایک پارٹی کی طرف سے مجھے آفر ضرور ہوئی تھی کہ ہم آپ کو الیکشن کا ٹکٹ دیتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے پارٹیسپیٹ کریں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ سیاست میں آ کے میں وہ کام نہیں کر سکوں گا جو میں ابھی کام کر رہا ہوں، وہاں میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا، ایک یعنی اپر لیول سے جو آرڈر آئیں گے وہ مجھے اوبے کرنے ہوں گے، فالو کرنے ہوں گے۔ آج جو بھی ہے میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کام میں کرتا ہوں۔ میں کسی کے باؤنڈ میں رہنا نہیں چاہتا کہ سیاست میں آنے کے بعد میں باؤنڈ رہوں کہ مجھ سے اپر لیول کے جو لوگ ہیں وہ مجھے فورس کرے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، چاہے میں چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں باؤنڈ ہو جاؤں گا کہ وہ کام مجھے کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے میں نے ان کی جو ہے یہ آفر کو میں نے قبول نہیں کیا، معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے آفر کی تھی لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی پھر۔ اچھا، مستقبل قریب میں کوئی آپ کے پلانز ہو فلاحی کاموں کے حوالے سے؟ الحمدللہ آلریڈی چل ہی رہے۔ ہمارا مین مقصد جو فلاحی کام کا ہے، مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو، خاص طور پہ کم عمر بچوں کو جن کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوتا، بچپنا ہوتا ہے، آج جو آپ ان کو چیز سکھا رہے ہو وہ پوری زندگی ان کو یاد رہے گی۔ تو ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں تاکہ اس سے ان کے آنے والی نسل اور وہ اپنی نسلوں کی پرورش کرتے رہے صحیح طریقے سے۔
اس لیے ہم جو ہے دینی پروگرامات اور دینی تعلیم کی طرف جو ہے بچوں کو اور خواتین کو راغب کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ صاحب، کاروبار سے آپ کا تعلق ہے، پھر فیملی کو بھی دیکھنا، تو ان فلاحی کاموں کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہیں؟ دیکھیے وقت ایسی چیز ہے، انسان اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 کاروبار کرتے ہیں تو بھی وقت نکال دیتے ہیں، 3 کاروبار کرتے ہیں تو بھی وقت نکال دیتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی کاموں سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے وہی جواب دینا ہے کہ تم نے کیا نیکی کی دنیا میں، کیا برائی کی، کیا اچھائی کی، کیا خامی رہ گئی تمہاری. جو چیز دنیا میں کی ہے ہمیں آخری ٹائم پر اس کا جواب دینا ہے. مرنے سے پہلے بھی جب آخری ٹائم پر انسان عالم نزا میں ہوتا ہے تب بھی یہ سوچتا ہے، خود ہی اپنے ضمیر سے یہ چیز دیکھتا ہے کہ میں نے کیا چیز غلط کی ہے، میں نے کیا چیز صحیح کی ہے، لیکن تب وقت نکل چکا ہوتا ہے. تو میں فل کنسنٹریٹ اس بات پر کرتا ہوں کہ وقت نکل جائے اس سے پہلے کہ بعد میں افسوس کرتا رہوں. جتنی پروردگار نے توفیق دی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی جو ہے میں چلاتا رہا. ماشاءاللہ بالکل بجا فرمایا عسکری صاحب آپ نے کہ جو کچھ بھی نیکی ہم یہ کر لیں گے یہی آخرت میں ہمارے کام آئے گی. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ جی، لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ اللہ پاک سے جو ہے وہ اجر لینے کی رات ہے، جو اس کو ہم اپنے عرف میں چاند رات کہتے ہیں. پورا رمضان المبارک جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، جس کے بارے میں بخاری شریف میں وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے خالصتاً اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اجر اور اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کی رات ہے، جس کو ہم نے طرح طرح کی خوشیوں کے اندر ضائع کر دیا. شاپنگ وغیرہ کے اندر، بازار میں اور ہلڑ بازی میں اچھا کپڑا خریدنا، اچھا پہننا، بازار جانا، کاروبار کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اصحاب کی سنت، کسی طرح بھی یہ ناجائز نہیں ہے. یہ شریعت میں رہ کے کیا جائے تو جائز ہے. آپ چاند رات کو بھی مارکیٹ جا سکتے ہیں، مگر اس میں آتش بازی کرنا اور ہلڑ بازی کرنا اور جوان لوگوں کا روڈوں پر نکل جانا یا پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا، طرح طرح کی پوسٹیں چلانا، اس رات کے اندر یہ جو غیر شرعی اعمال ہیں یہ پورے رمضان المبارک کی جو نیکیوں کا مہینہ ہے، جو اعمال ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے. اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجائزہ یہ اور عید الاضحیٰ کی رات، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، فرمایا کہ جس شخص نے ان دونوں راتوں میں اللہ کی عبادت کی، احیاء اللیل کیا، یعنی رات کو عبادت کے ذریعے زندہ کیا، تو اس دن ان کے دل زندہ ہوں گے کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی کہ لیلۃ الجائزہ انسان کے دل کو اس دن زندہ رکھنے کی ایک رات ہے کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. اس رات میں روئے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے جو لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرے، اور اگر رمضان المبارک کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے اس کے بارے میں سوچ بچار کرے. زکوٰۃ کا معاملہ ہے، فطرے کا معاملہ ہے. اور پھر اس رات دیکھے اپنے آس پاس پڑوس کے اندر قریب کے رشتہ داروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو تجار ہوتے ہیں، مالدار طبقہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو حج بھی کراتے ہیں، افطار بھی کراتے ہیں، مدارس بھی چلاتے ہیں، مساجد بھی بناتے ہیں، لیکن یہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو جہاں جہاں خیرات کی اور مال کو خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے وہاں ذوی القربا کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے قریب کے رشتہ داروں پر اپنی دولت کا منہ کھول دیتا ہے 2 اجر ملتے ہیں. بے شک. ایک دولت کو خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا اس رشتے کی قدر اور صلہ رحمی کرنے کا اجر ملتا ہے. یعنی کہ بہن بھائیوں کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، ہم ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں. کب دے سکتے ہیں؟ کہ جب وہ خود دینے کے قابل نہ ہوں، صاحب نصاب نہ ہوں. جیسے اس سال ہمارا اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو جاری ہوا ہے وہ 88,927 روپیہ ہے. اگر کسی کی بہن کے پاس، بھائی کے پاس، کسی کے بہنوئی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں،
وہ افورڈ نہیں کر پاتا عید پر اپنے اخراجات کو، تو چاہیے کہ سب سے پہلے ان تک ہم چیز پہنچائیں۔ تو اس بارے میں غور اور فکر کریں کہ ہم نے کیا اور یہ آخرت کے لیے ہمارا کیا کر سکتا ہے، اور اس رات ہم کس کے لیے خوشی کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نماز کو جو ہے عشاء کی نماز لازمی پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر فجر کی نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اب اس سے یہ شاید لوگ کہیں کہ بھائی مولانا صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ اس رات کو عبادت کے ذریعے زندہ کریں، تو ہم نے کام کاج بھی کرنا ہے، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اور کام بھی کرنے ہیں، تو کیا کرے؟ تو ایک میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو کہ مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی شریف میں روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ساری رات وہ سویا رہے، اللہ پاک ان دونوں نمازوں کی جماعت کی برکت سے اسے پوری رات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ سبحان اللہ۔ ایسے ہے کہ جیسے عشاء سے لے کر فجر تک۔ تو آپ اس کے اندر اپنے ضروری کام کاج بھی کریں، دعا کے لیے بھی وقت نکالیں، اور نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن اس بات کا خیال رہے آپ یا پھر آپ کی اولاد یا آپ کی فیملی میں سے کوئی شخص ایسے فعل میں، عمل میں ملوث نہ ہو، مبتلا نہ پایا جائے جس سے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی خوشی بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم میں اور غیر مسلموں میں فرق کیا ہے کہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ یعنی ہماری عید بھی اللہ کے لیے ہے، اور ہمارا صدقۃ الفطر بھی اللہ کے لیے، ہماری زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، کسی کو السلام علیکم کہنا بھی اللہ کے لیے، کسی کو اپنے گلے سے لگانا اور ملنا عید کے دن اور مسکرانا اور قول معروف یہ کہنا بھی اللہ کے لیے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، یہاں تک کہ میرے دنیا سے جانا، یہ سب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں کے اعمال اللہ کے لیے ہوں، نہ وہ ضائع ہوتے ہیں اور نہ ان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، ندامت کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اور بالخصوص اس رات اگر آپ اجازت دیں تو ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، نوکریوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے یا ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے خطبات میں، اپنی مسجد میں، اپنے درسوں میں یہی بات کہتا رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پیروں کے پاس جائیں، دعا کروائیں اور دعا کریں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا پیر آپ کا باپ آپ کے گھر میں ہے، آپ کی ماں آپ کے گھر میں ہے۔ جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو یہ میں بات آپ سے کہہ دوں اور پوری قوم سے کہ پیر کا تعویذ کام کرے یا نہ کرے اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا، مگر میں یہ کہتا ہوں اپنے نبی پر ایقان اور یقین رکھ کے کہ جس ماں باپ کے ہاتھ اپنی اولاد کے لیے اٹھ گئے، اللہ پاک ان کو نیک رشتے بھی دے گا، کاروبار بھی دے گا اور ان کے بگڑے ہوئے کام بھی بنائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتنی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کہی کہ آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کا باپ آپ کے گھر میں ہے، ان کی قدر کیجئے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سحری ٹرانسمیشن برکت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ماسٹر بلال قادری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے
آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے اپنی اوقات صرف اتنی ہے ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے پلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے گھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ صاحب آپ کی عسکری صاحب آپ کی جانب آؤں گا آپ کی یوتھ فاؤنڈیشن کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور اب تک کی سکسس کیا کیا ہیں اس کی اسے تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اسے رن کرتے ہوئے اس میں مختلف پروجیکٹس پہ ہم نے کام کیا ہے جیسے لاک ڈاؤن ہوتا تھا تو راشن ڈرائیو ہوتی تھی اس کے بعد روزگار اسکیم کا ہم نے کیا پھر سردی کے موسم میں جو ہے وہ ان حضرات کو یا ان بچوں کو جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں ان کے لیے کیمپین ہم نے چلائی تھی ماشاءاللہ جس میں جو ہے گرم کپڑے لحاف وغیرہ وہ تقسیم کیے جاتے ہیں اس طرح ملک میں کوئی بھی خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں کھڑے رہیں اس کے علاوہ جو مدرسے کا ہم چین سسٹم میں کام کرتے ہیں اس میں جو ہے ہماری فرسٹ پریورٹی پہ وہ کام ہے تاکہ جو ہے بچوں کو جو ہے تعلیم کی روشنی سے آشنا کیا جائے بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی کیونکہ لیڈیز ایک ایسی وہ چیز ہے ماں یا بیٹی ماں پوری نسل کو سنبھالتی ہے بے شک
اگر ہم ایک بچے کو سکھاتے ہیں تو بچہ تو آج خود ہی سیکھ رہا ہے، اپنے لیے سیکھ رہا ہے، لیکن اگر ماں کو ہم سکھاتے ہیں تو ماں پوری نسل کو سنوار دیتی ہے. بے شک. تو اس لیے ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے مدرسے کے حوالے سے، دینی تعلیم کے حوالے سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پاکستان کے ہر کونے پر کام کرے. ابھی فی الحال ہم کراچی میں 2 کیمپس ہیں ہمارے، ایک گلگت میں ہمارا کیمپس ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی میں ہی 2 کیمپس ہماری تیاری میں ہے، جس کو رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم فائنلائز کریں گے. ماشاءاللہ. اچھا، اپنی ٹیم کے بارے میں کچھ بتائیے. ٹیم ہماری ہڈن ہے، جو سامنے نہیں آتی ہے. بس یہ ہے کہ فائنینشلی جتنا بھی سپورٹ ہوتا ہے، یہ ایک آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹ وینچر کے تھرو ہوتا ہے، ایک سنگل آدمی نہیں کر سکتا ہے. بالکل. لیکن وہ فرنٹ پر نہیں آتے ہیں، اور فائنینشلی جہاں پر جتنی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹیم ہے ہماری دوستوں کی، وہ ہی ہم ارینج کر لیتے ہیں. اور باہر سے کبھی 4 سال کے عرصے میں پروردگار کا احسان ہے، ہمیں کبھی ایسی نوبت نہیں پڑی کہ ہم نے باہر سے فنڈ ریزنگ کے لیے یا فنڈ کی کبھی کال دی ہو. کبھی کسی طرح کا ہم نے ڈونیشن نہیں لیا، اور آئندہ بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ڈونیشن لے نہیں، کیونکہ ہم آپس میں ہی اتنا مینیج کر لیتے ہیں کہ ہر کام اچھے میں اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. مطلب آپ ڈونیشن نہیں کرتے، جو آپ کی ٹیم ہے صرف وہی؟ جی ڈونیشن ہم پورا 4 سال کے عرصے میں آج تک نہیں لیا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، ڈونیشن اس لیے نہیں لیتے ہم کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہڈن لوگز ہیں ہمارے ساتھ، وہ جو ہے ہمیں اتنا سپورٹ کر دیتے ہیں، جو فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتے لیکن فائنینشلی طور پہ اتنا سپورٹ کر دیتے ہیں ہمیں، اور مورلی اتنا سپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اگر ہمارا سالانہ خرچہ جو ہے 10 روپے کا خرچہ ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس آپس میں ہی جمع کر کے جو ہے 12 روپے جمع ہو جاتے ہیں، تو 2 روپے ہمارے پاس سرپلس ہوتے ہیں، جو سال کے آخر میں ہم کوئی بھی نیا پروگرام لانچ کر کے وہ 2 روپے کو ہم یوٹیلائز کر لیتے ہیں، تاکہ وہ پیسہ ہمارے پاس رہے نہیں. اور پروردگار کی ذات کا احسان ہے، اگلے سال جب ہم واپس یہ کام شروع کرتے ہیں، پورے سال کی بجٹنگ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس 14 روپے جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم 12 روپے کا کام کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی ہمارے پاس شارٹ فال نہیں آیا، ہمیشہ الحمدللہ 10% 20% ہمارے پاس سرپلس ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین، سحری ٹرانسمیشن برکت سحر میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.